अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे हैं। और अब भी जो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है वो ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर जो इजरायली जारियत है उसको आपके सामने बयान करना होता है, उसकी खबरें आपको बताना होते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले गज़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर किए जाते रहे हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद 60 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। जबकि वो जो गज़ाई इमदाद तकसीम करने के इदारे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, वहाँ पर भी इसराइल की जानिब से एक फ़ज़ाई कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 10 बच्चों समेत तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद वहाँ पर भी शहीद हो चुके हैं। ख़ास तौर पर जो बैतुल हनून का जो इलाका है वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसराइल की जानिब से जो विजुअल्स वहाँ से नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक उसमें देखा जा सकता है कि इसराइल के जो हमले हैं उसमें जो मकानात है वो मुनहदम होते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी कार्रवाई है जिसमें लामाला वहाँ पर हलाकतें हुई होंगी, लेकिन उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन इसराइल के ऊपर भी जो रेजिस्टेंट मूवमेंट के जो मुजाहिदीन है वो भी मुसलसल इसराइल के ऊपर हमले करते जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ कर दी गई है, क्योंकि मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको कहा था कि अब जो हमास के अंदर जो 20 से 30 हज़ार के करीब जो मुजाहिदीन हैं वो तो एक तरफ है, वो तो हमले कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो अवाम है वहाँ पर, वो भी अब मुजाहिदीन के साथ मिल गई है। वो अपने वतन के दिफा में मुसलसल इसराइल के ऊपर एम्बुशेस करते हैं, जिनको जो असला मिलता है वो उसके ज़रिए इसराइल की जो फोर्सेस है उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिबालिया के इलाके में, जिसमें हमास के हमले में मुतादिद इसराइली फोर्सेस जो है वो हलाक हो चुके हैं। जबकि एक और कार्रवाई जो कि खान यूनुस के इलाके में की गई है, जिसमें एक बॉबी ट्रेप सजाया गया था हमास की जानिब से, जिसमें इसराइली फोर्सेस एक मकान में दाखिल हो गए थे काफ़ी सारे, जिसको धमाके से उड़ाया गया, जिसके नतीजे में वहाँ पर मुतादिद इसराइली फोर्सेस जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अभी इसराइल की जानिब से कहा गया है कि उनके मुतादिद जो फोर्सेस है वो उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है, हलाक और ज़ख्मियों को, लेकिन अब भी बहुत सारे उस बिल्डिंग के रेबल्स के नीचे, यहाँ पर उसके जो मलबे के नीचे अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये एक जो हमास की जानिब से जो ज़्यादा कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, बड़ी तेज़ की गई हैं, क्योंकि इसराइल ने भी जो सिलसिला शुरू किया है वो उसके दो मकासद हैं। एक मकसद तो ये कि फ़लस्तीनियों के अंदर से रेजिस्टेंस को ख़त्म करना, वहाँ पर जो रेजिस्टेंट फ्रंट के जो मुजाहिदीन हैं उनको ख़त्म करना, और दूसरा ये है कि जो अपने जो शराइत हैं दोहा मुज़ाकरात के अंदर, उन शराइत को तस्लीम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना, जिसकी वजह से जो दबाव डालने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, ताकि हमास जो है वो दबाव में आकर जल्दी से उनके जो शराइत है वो तस्लीम कर ले और ये जंग बंदी जो है वो किसी सिमत में चली जाए। इजरायली मीडिया ने हमास के हवाले से एक दावा किया। उन्होंने कहा कि हमास के हवाले से कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को एक पेशकश की थी जिसमें मुस्तकिल जंग बंदी, पूरे गज़ा में काबिज जो फ़ौज है उसका इनखला और इंसानी इमदाद के आज़ादाना दाखिले के बदले तमाम जो इजरायली फोर्सेस जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने इस जो पेशकश है उसको मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमास को 60 दिनों के अंदर गैर मुसल्लह और ख़त्म नहीं किया गया तो हम दोबारा जंग की तरफ लौट जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, गज़ा की पट्टी को गैर फ़ौजी बनाना होगा, हमास के पास अब कोई हुकूमती या फ़ौजी सलाहियत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम मगवी फ़ौजियों को एक साथ रिहा कराना चाहते हैं, लेकिन ये अमल 2 मरहलों में किया जाएगा। ये अब हमास ये जो नेतन्याहू ये कह रहा है वो तो बिल्कुल किसी सूरत तैयार नहीं है कि हमास को कोई फुट होल्ड दे दे गज़ा के अंदर, और गज़ा की जो गज़ा का जो फ्यूचर है उसके अंदर हमास की मौजूदगी वो किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखें 20 से 30 हज़ार के करीब जो एक्टिव हमास के जो मेंबर्स है वो किसी सूरत हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। अब भी इसराइल जो है वो हमास के साथ ही मुज़ाकरात कर रहा है। अगर इसराइल में कोई दमखम होता तो वो उसके साथ मुज़ाकरात करते। महमूद अब्बास की जो अल-फतह है उसके साथ कोई मुज़ाकरात कर लेता है। नाम निहाद फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, लेकिन वो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर उसका कोई वजूद ही नहीं है। वो एक डमी हुकूमत है जो कि इसराइल के हाथ में है, उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, उसको कोई लिफ्ट नहीं किया जा रहा। अगर
اسرائیل امریکہ کوئی مذاکرات کر بھی رہے ہیں اس میں اپنے سہولتکاروں کے ذریعے، اپنے جو ثالثین کے ذریعے، تو وہ حماس کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ لہٰذا حماس کو یہ دعویٰ کرنا کہ حماس فیوچر جو فلسطین ہے اس کے اندر حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ بالکل لغو بات ہو سکتی ہے، اس کے کوئی بیسس نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ حماس جو ہے وہ اتنی شہادتوں کے بعد اپنے آپ کو غیر مسلح کرے اور وہاں سے نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ وہ حماس کو ہی برداشت کر لے، حماس کے ساتھ جینا سیکھ لے۔ حماس کے ساتھ جینا سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرارت نہیں کریں گے مستقبل میں، یہ اگر لکھ کے دیا جاتا ہے ٹرمپ کی جانب سے بھی اور نیتن یاہو کی جانب سے، تب اس خطے کے اندر امن ہو سکتا ہے، ورنہ امن جو ہے وہ خواب ہی ہو سکتا ہے۔ یمن کے اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جو گزشتہ دنوں جو کارروائیاں یمن کی جانب سے کی گئی تھی اسرائیل کے اوپر، جب اسرائیل کی جو طیارے گئے تھے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے، اور یمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے جس طرح دنیا کو ششدر کر دیا تھا، حیران کر دیا تھا، اسرائیلی طیاروں کو وہاں سے مار بگایا تھا، اس کے بعد سے اسرائیلی طیاروں نے دوبارہ سے ہمت نہیں کی کہ وہ جا کر یمن کے اوپر کوئی کارروائی کر سکے۔ لیکن یمن مسلسل ابھی بھی حملے کر رہا ہے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر، نہ صرف تل ابیب کو نشانہ بنا رہا، بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنا رہا، بلکہ جو اشکلون ہے، حیفا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو گولان کے ہائٹس ہیں ان تمام میں ان کے جو اسرائیلی جو بیسس ہے ان کو مسلسل نشانہ بنا رہا۔ خاص طور پر جو پورٹ سٹیز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ پورٹ سٹیز کی طرف انہوں نے اپنا امبارگو، اپنی بالکل پابندیاں عائد کر دی ہوئی ہے۔ یہ واحد یمن ہے جو کہ اسرائیل کے اوپر جس نے پابندیاں لگائی ہوئی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے امریکہ ہی لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایران کے اوپر پابندیاں، شمالی کوریا کے اوپر پابندیاں، رشیا کے اوپر پابندیاں، چائنا کے اوپر پابندیاں، یہ امریکہ کا وتیرہ ہے پابندیاں ملکوں کے اوپر لگا لینا۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں ایک ملک ہے جو کہ اسرائیل ہے، اور وہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی پروکسی، اور اس پروکسی کے اوپر یمن کی جانب سے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور ریڈ سی کے اوپر سے کوئی جہاز گزر کے اسرائیل نہیں جا سکتی اور اس کے اوپر پابندی ہے۔ اور اس حوالے سے جو عبد المالک بدر الدین الحوثی ہے، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی شپنگ کمپنی جو ہے وہ اعلان کردہ جو راستے ہیں اس کے ذریعے اسرائیل کے لیے سامان اور دیگر نقل و حرکت نہیں کر سکتے، یہ پابندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں سفری پابندی کے خلاف ورزی جو کی جانے والی کمپنی ہے، ان جو کمپنیاں ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور ابھی جو ہم نے 2 کمپنیوں کے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے وہ اس سلسلے میں یمن کے مضبوط موقف کی وضاحت کرتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نشانہ بنایا اور ان کو ڈبو دیا اور اس کے بعد ان کے عملے کو بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے، تو یہ واضح کرتا ہے کہ ہم آگے بھی اسی طرح ہی کریں گے، اور یہ پابندیوں کے اوپر یہ جو پابندیاں ہیں اس پر عمل ہر ایک کو کرنا پڑے گا، ہر شپنگ کمپنی کو کرنا پڑے گا، ورنہ کسی شپنگ کمپنی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اسرائیل کے پورٹس کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں، حیفا کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں، تل ابیب کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو نشانہ بھی بنائیں گے، ان کو تباہ بھی کریں گے، اور ان کے عملے کو بھی ماریں گے اگر اس نے ان پابندیوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو۔ انہوں نے کہا کہ بحر احمر، خلیج عدن اور بحر عرب کے ذریعے اسرائیلی جہاز رانی پر پابندی ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ سے کہا کہ یمنی حملے روکنے کے لیے صنعاء کے اوپر بمباری کی جائے۔ صنعاء کے اوپر اس سے پہلے بھی امریکہ نے بھی بمباری کی ہے، برطانیہ نے بھی بمباری کی ہے، جرمنی نے بھی بمباری کی ہے، اور پھر اسرائیل بھی مسلسل بمباری کرتا رہا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ یمن کے مسئلے کا، یمن کے اوپر سے جو حملے ہیں اس کا کوئی عسکری حل موجود نہیں ہے۔ ٹیلی گراف نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ بحر احمر میں حالیہ یمنی حملوں سے ظاہر ہوتا کہ ان کے پاس وسیع عسکری صلاحیتیں ہیں۔ یمنی پہلی ایسی طاقت ہیں جنہوں نے بیلسٹک میزائل سے جو بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حملوں کا دوبارہ آغاز ثابت کرتا ہے کہ یمن کو روکنے کا کوئی عسکری حل موجود نہیں ہے۔ یہ ٹیلی گراف کا یہ سمجھے کہ ان کا اعتراف ہے، ٹیلی گراف کا معروف اخبار ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یمن کو آپ حملے کر کے
کوئی جھکا نہیں سکتے، وہ اسی طریقے سے جواب دے دیں گے جس کا وہ جواب دے دیتے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے بھی ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ایران حوثیوں کے حملے رکوائے، ریکویسٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حوثیوں کے حملے بہت خطرناک ہیں اور انہیں رکوانے کے لیے ایران سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران نے کہا کہ یہ ہمارے نہ تو پروکسی ہیں نہ ہمارا کوئی ان کے اوپر دباؤ چلتا ہے، یہ ایک انڈیجینس مومنٹ ہے، ایک وہاں کی تسلیم شدہ ریاست ہے اور حکومت ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے جو فیصلے ہیں وہ جو سمجھیں گے وہ وہی فیصلے وہ اپلائی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم ان کو کوئی ہدایات دینے کے اہل نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے ایرانیوں نے بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی 12 روزہ جنگ، اس کا جو اختتام ہوا تھا وہ ایران کے الودید کا جو بیس تھا امریکہ کا، جو سینڈ کام کا قطر کے اندر، اس بیس کے اوپر حملے کے بعد یہ جنگ بندی ہو گئی تھی۔ امریکہ نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کر کے اس جنگ کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد ٹرمپ مسلسل یہ بتاتے رہے کہ الودید کے اوپر جو ہم نے حملہ کیا، ایران نے حملہ کیا، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، ایران نے ہمیں بتا کر کیا، بلکہ ایران نے ہمیں بتایا کہ ہم بتائیں آپ کہ ہم کس جگہ پر حملہ کریں، یہاں تک ہم سے پوچھا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے ان کو لوکیشن دی، ایون وہ کہہ رہا، ٹرمپ کہہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آج ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم کل حملہ کریں گے۔ آپ بتائیں، ایک ملک جو ہے وہ آپ کے سب سے پریسٹیجیس علاقے کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یعنی سینڈ کام کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور آپ اسی طرح آپ ان کو دعوت دے دیں گے، یار چلیں یار ٹھیک ہے، آپ ایک حملہ کر دیں، نمائشی حملہ کر لیں، اور وہ جو حملہ ہے وہ ہمارا نقصان نہ کرے اور وہ سمندر میں گرے، یا پھر ہم ایسے میزائلوں سے حملہ کریں کہ ہم اس کو فضا میں تباہ کر دیں اور کوئی نقصان نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو کوئی اور جو اپنا بیس ہے وہ بتا سکتا کہ اس بیس پر حملہ کرے، لیکن سینڈ کام کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جو وہاں سے ویژول جو سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں، اس سے یہ واضح ہو گیا، یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ یہ جو ایران کا حملہ تھا اس میں سینڈ کام کا جو وہاں پر جو ان کا جو سیٹلائٹ نظام تھا وہ تمام تر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جو سیٹلائٹ امیجز نے دکھایا ہے اس سے یہ لگ رہا کہ وہاں پر کوئی چیز نہیں بچا ہے، بہت بڑی تباہی وہاں پر پھیلی ہے۔ اور یہ جو سیٹلائٹ جو نظام تھا، وہ جو پورا ایک ان کا گنبد اور اس کے اندر جو ان کا جو سیٹلائٹ کا تمام تر نظام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اس میں اب بلیک دبے ہی نظر آ رہے ہیں، وہاں پر تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ٹرمپ کا دعویٰ تھا یہ بھی اپنی موت آپ ہی مر گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر جو حملے کیے تھے ایران نے، اس میں نیتن یاہو کا جو دفتر ہے، کریا کے علاقے میں جو دفتر تھا وہ تباہ ہو گیا ہے وہاں پر۔ یہ جو کارروائی کی تھی ایران نے، وہ جنگ کے دوسرے دن یہ کارروائی رات کے وقت کی تھی، جس میں بنجامن نیتن یاہو کے دفتر کے ساتھ ایک جو بلڈنگ تھی وہاں پر میزائل لگا تھا، اور اس میزائل لگنے کے نتیجے میں نیتن یاہو کا اپنا دفتر بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اب اس کی رینوویشن کے لیے، اس کی دوبارہ سے مرمت کے لیے 4 مہینے کے لیے اس دفتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جو دفتر ہے کریا میں موجود نیتن یاہو کا دفتر 60 سال پرانا ہے، اور اس کو خانہ شمعون پرز کہا جاتا ہے، خانہ شمعون پرز۔ اس دفتر کو تباہ کیا ہے ایران نے، اور اب اس کو دوبارہ سے رینوویٹ اور دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے ایران کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی جانب سے خطرہ محسوس ہوا تو دوبارہ ایران پر اس سے زیادہ حملہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خامنائی اور دیگر سن لے، ہمارے لمبے ہاتھ ہر جگہ پہنچیں گے، ہمارے ہاتھ تہران، تبریز، اصفہان سمیت ہر جگہ پہنچیں گے جہاں خطرہ ہو۔ ایران نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر لیں۔ نیتن یاہو نے بھی اس حوالے سے کہا کہ ایک بار پھر ایران کے خلاف انہوں نے زہریلا پروپیگنڈا انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے ایران کو موت کا فرقہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کا جو اصل ہدف ہے، اب دیکھیں نا ٹلٹ کیسے کر رہا ہے امریکہ کو اس جنگ میں لانے کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا اصل ہدف جو ہے وہ امریکہ ہے، اسرائیل تو بس اس کے راستے میں ایک دیوار بنا ہوا ہے، اس کے راستے میں کھڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صرف اسرائیل ہی ہے جو ایران سے لڑ رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، ایران نے کہا کہ بھائی آپ جو بھی کرنا ہے کر لیں، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہم نے آپ کی شرطوں کو پہلے سہا ہے، اب سہنے کے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اب ہم جو پلٹ کر وار کریں گے تو وہ شدید ہوگا۔
ایران نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ اگر اس بار شرارت ہو گئی تو نیتن یاہو ایلیمنیٹ ہوگا اور نیتن یاہو کو امریکہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ ایک شرارت یورپ میں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ یورپ بھی جس طریقے سے ایران کو مذاکرات کے اس جو ٹریپ میں لانے کی کوشش کرتا ہے مسلسل، اور ایران جا بھی رہا ہے، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، چاہے جس صورت میں بھی ہو، چاہے شیطانی طرز پہ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی وہ ایران جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مذاکرات میں شامل ہو جائے۔ تو یورپ کے ساتھ جو ان کے جو جوہری مذاکرات چل رہے ہیں، اس حوالے سے ایک سنیپ بیک میکنزم کے حوالے سے بار بار بات آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کو وارننگ دے رہا تھا کہ وہ سنیپ بیک میکنزم کو اگر فعال کیا تو ہمارا رسپانس بہت ہی ہارش ہوگا۔ اب جو یورپ کے جو 3 ممالک ہیں، خاص طور پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ، انہوں نے 15 جولائی کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو وہ ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 2015 کے جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کے سنیپ بیک میکنزم کو فعال کیا جائے گا اس کے بعد، اور ایران پر جو اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں وہ دوبارہ سے عائد ہو جائیں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تنبیہ کی ہے کہ اب تک ایران نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا کیونکہ سنیپ بیک میکنزم فعال نہیں ہوا تھا۔ اگر اسے دوبارہ سے شروع کیا گیا تو ایران بہت بڑے فیصلے کرے گا اور یہ یورپی ممالک کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ ایران نے پھر واضح کر دیا گیا اگر آپ نے سنیپ بیک میکنزم کو فعال کر دیا تو پھر ہم وہ کچھ کریں گے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کا جو سفارتخانہ ہے تہران کے اندر، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ سے ایران کے اوپر کوئی شرارت کی تو ہم ایران کے ساتھ فرملی کھڑے ہوں گے اور ہر صورت میں ہم ایران کا دفاع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی وزیر دفاع سیباسٹین لیکورنو، انہوں نے خبردار کیا ہے اپنے جو اتحادی ممالک کو، انہوں نے کہا کہ ایران کو معمولی سمجھنے کی غلطی نہ کریں، ہم ایران کی اسٹریٹجک، تکنیکی، سائنسی گہرائی اور اس کی قدرتی وسائل کو کمتر سمجھنے کی سنگین غلطی کرتے ہیں۔ ہم اسے ایک بہت چھوٹا سا کوئی ملک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ ایران ایک بہت وسیع ملک ہے اور ایران جو ہے وہ ایک جو ٹیکنالوجیکلی ایک بہت ہی اہم اور بڑا ملک ہے اور بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے، اور ہم اس کو اگر حقیقت سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کے ہمیں نقصانات ہوگا۔ عراقچی جو کہ ایران کے وزیر دفاع ہیں، خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ تہران امریکہ کے ساتھ باوقار اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ امریکہ کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ مذاکرات کے دوران کوئی نئی شرارت نہ کرے۔ یہ جو ابھی جو ٹرمپ جو مسلسل کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہم کریں گے، اس کے حوالے سے عراقچی نے اپنے شرائط جو ہے وہ واضح کر دی ہیں پہلے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کے جو فورسز ہیں، وہ ایران کے اندر جو اسرائیلی جو جاسوس ہیں ان کے خلاف انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے۔ جنوب مشرقی تہران میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں بہت سارا اسلحہ بھی ملا ہے اور 6 جو سپاہیز تھے اسرائیل کے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور یوکرین کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ رشیا اور یوکرین جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ مسلسل یوکرین کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رشیا کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کا بھی اندیہ دے دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں جس میں لامحالہ رشیا کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جائے گی، لیکن رشیا نے خرکیو اور کیو سمیت متعدد علاقوں کے اوپر اپنے حملوں کا سلسلہ بہت تیز کیا ہے، اور اس دوران جب تک کہ ٹرمپ کوئی نیا اقدام نہیں کرتا ہے رشیا کے حملے اسی طرح مسلسل جاری رہیں گے اور وہاں پر ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ مشرقی وسطیٰ سے، رشیا یوکرین جنگ سے سمیت دنیا بھر سے ہمارے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔